अली हसन भाई खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत दे, हुक्म करें। खैरियत से सर? ठीक है, अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आप। बस सर आपकी इजाजत से कोई मुख्तसर से सवालात रखूंगा, फिर आपसे इजाजत लूंगा, आपका ज्यादा टाइम जी जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वो आप मेहरबानी करें ना, फ्यूचर में वो करें ना, फ्यूचर में अपना वो हेड पीस लेके आए ना, तो आपको सुनने में भी आसानी हो। जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा लामा साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस पे आजकल काफी गुफ्तगू, हम ईमेल लिस्ट जो उसमें आप भी ऐड हैं, शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, और दीगर स्कॉलर्स भी ऐड हैं, उस पर भी गुफ्तगू चल रही है, इसके अलावा भी चल रही है। वो ये सर कि शिया जो हमारे मोहतरम हजरात हैं, जब उनसे बात होती है ना या अली मदद से मुतल्लिक, तो शिया उलमा ये कहते हैं कि हम हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को या अली मदद नाउज़ुबिल्लाह इस नियत से नहीं पुकारते कि उनको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह या खुदा मान रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि हम मुकाम तवस्सुल में पुकार रहे हैं। ऐसे ही है ना सर? देखें, उसको अल्लाह तो नहीं मानते, तो बदीही है। तवस्सुल से क्या मुराद है? तवस्सुल यह है कि उनको पुकारते हैं, या तवस्सुल से मुराद यह है कि उनके वास्ते कहते हैं या अल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गुनाह बख्श दे, ये कहते हैं ना। तवस्सुल से अगर मुराद यह है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से सिर्फ इसी तरह मांगते हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वास्ते हमारी हाजत रवा फरमा, ये सही है, लेकिन हम सिर्फ इसी तरह नहीं मांगते हैं। हम खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट अपनी हाजत मांगते हैं, दोनों से अल्लाह से मांगते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर, अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते, ये भी सही है, और खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी मांगते हैं। जी असल में जब आप ये फरमाते हैं ना कि अल्लाह पाक इकराम अलैहिस्सलाम के वास्ते मेरी मना, तो उस पे तो मसला तकरीबन खत्म हो जाता है, तकरीबन खत्म हो जाता है। बहुत लोग सकते हैं वो उस तवस्सुल को भी नहीं मानते, उसको छोड़ें, उन लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन काफी लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो जब या अली मदद डायरेक्ट कहा जाता है ना, तो उस पर एक जवाब यह दिया जाता है कि क्योंकि शिया के यहाँ ऐसी रवायात मौजूद हैं कि शिया के यहाँ ऐसे फिरके रहे हैं कि जो नुसैरी थे, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ही को नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते थे, या ऐसे मुफव्वज़ा और ऐसे गाली लोग थे कि जिनका ये अकीदा था कि हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तमाम कायनात उनके सुपुर्द कर दिया है, सिर्फ अल्लाह ने हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम को खल्क किया, पंजतन पाक को किया है, बाकी तमाम कायनात के नाउज़ुबिल्लाह खालिक भी हैं। तो वो हजरात ये कहते हैं जनाब कि क्योंकि शिया के यहाँ ये एक बिदती अकीदा था, ऐसा कोई अकीदा किसी इमाम से साबित नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, तो इस वजह से ये जो शिया ने अकीदा लिया, ये सारा उन गालियों से, मुफव्वज़ा और नुसैरिया से लिया हुआ है, मुस्तार। अब शिया ये कह देते हैं कि हम जब या अली मदद भी कहते हैं तो हमारी मुराद तवस्सुल होती है, लेकिन ये बेसिकली शिया का अकीदा नहीं था, ये गालियों का, मुफव्वज़ा का, नुसैरिया का अकीदा था। इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। ये बिल्कुल बकवास बात है मेरे अजीज मेरे भाई, कि ये नुसैरिया का अकीदा ये था मेरे भाई कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को खालिक मानते थे ज़मीन और आसमान का, बल्कि उनके अकायद मुख्तलिफ हैं, सब उनके अकायद एक जैसे नहीं है। जो नुसैरिया हैं बाज़ वो तो बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते थे, कहते थे ये दर हकीकत अल्लाह हैं, अल्लाह इनकी सूरत में ज़ाहिर हुआ है, अल्लाह की रूह इनमें है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह है। बाज़ तो ये कहते थे नस्तजीरु बिल्लाह, और बाज़ ये कहते थे कि अल्लाह से अलग नहीं है। अभी भी ऐसे मौजूद हैं, बस जाहिल हैं, क़ुम में मौजूद हैं, ईरान में, मशहद वगैरह में मौजूद हैं ऐसे। वो बहुत सारे उलमा हैं उनमें से, ऐसे नहीं है कि वो आम अवाम है, क्योंकि उलमा हमारे अक़ीदा तो पढ़ते नहीं हैं। अब ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जमाअत मुखालिफिन के, शिया उलमा ऐसे ज़माने में आप लोग रहते हैं कि शिया उलमा इन जैसे निकम्मा आलिम किसी भी फ़िरक़े में नहीं है। जो जैसे हमारे उलमा हैं, इस जैसे निकम्मा कि अपने मज़हब के अकायद को नहीं जानते, अपने मज़हब ही के रिसोर्सेज को, इम्कानियात को वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, इस जैसा किसी फ़िरक़े के पास नहीं है। और यही अहले बैत अलैहिस्सलाम की करामत और मौजज़ा है, इसके बावजूद शिया मज़हब बचा। तो शिया उलमा में बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद तो नहीं, एक तादाद है अब भी कि कहते हैं हमें पता नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह है या नहीं है, हमें नहीं मालूम, हम इस मुतहय्यर हैं, ये तहय्युर का मकाम, ठीक है। और उनमें एक फ़र्क़ यह है कि कहते हैं कि नहीं वो अल्लाह नहीं है, ये पुराने ज़माने में भी था, अब भी था, लेकिन अल्लाह ने इनको पे तफवीज़ किया, अल्लाह ने इनको लिए छोड़ दिया है, इनको इख्तियार दिया कि ये खल्क करें और ये रिज़्क़ दें, ठीक है ना, ये खल्क करें और रिज़्क़ दें अल्लाह। लिज़ा पूरे आलम का एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है कि किसको खल्क करना है, कहीं फरिश्ता खल्क करना है, कहीं मसलन समंदर खल्क करना है, कहीं पहाड़ खल्क करना है, कहीं आसमान खल्क करनी है, कहीं सितारे खल्क करना है, तो ये खल्क करते हैं, फिर उनका रिज़्क़ भी यही दे देते हैं। तो अल्लाह ने इनको छोड़ दिया और अल्लाह ने ज़ारत भी कर देता है।
تو یہ عقیدہ بھی تفویض ہے. تو ان سب فرقوں کو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی لعنت کیا اور ان کی تکفیر کی ہے بہت شدید الفاظ میں، نہ کہ تقیہ کے طور پر، حقیقت کے طور پر. اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے شیعہ کتب میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے یہ مقامات ہیں، بلکہ ان کی صراحت کے ساتھ نفی ہے. اچھا، اور آپ کے انڈیا پاکستان میں بہت سارے شیعہ ہیں جو ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم، وہ ذاکرین، وہ داد دینے کے چکر میں وہ جتنے اہل بیت علیہ السلام کو اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ذاکر ہے. تو بیچارے عوام کو نہیں معلوم، عوام کو کیا معلوم، عوام تو اعتماد کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری. بہرحال لیکن یہ جو ہمارے جو بڑے علماء تھے، مثلا صفار قمی رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن محمد بن خالد برقی، ابن قولوی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی، یہ لوگ بالکل نہ غالی تھے اور نہ یہ رافضی تھے، نہ یہ رافضی تھے. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نہ غالی نہ رافضی. ان کا عقیدہ ہے وہی جو احادیث میں، روایات میں متواتر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اللہ نے ان کو جتنا ان کو فضیلت دی ہے کسی نبی کو نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خالق و رازق نہیں ہے. جزئی طور پر وہ کسی کو اگر وہ کوئی ان سے مثلا مال لینا چاہے وہ مال دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ پوری کائنات کی مال دینا ہے، رزق دینا ہے. اللہ نے ان کو سپرد کر دیا کہ تم مال دے دو. تو جب یہ بات ثابت ہوگی تو ہمارے کتب میں اس کے روایت تو بہت سارے ہیں، روایات بہت ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا یہ وہ مؤلفین ہیں، وہ مصنفین ہیں جن پہ شیعہ فرقے کا اجماع ہے، اور ان سب نے روایت کیا ہے، اپنی مختلف کتب میں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرو، ڈائریکٹلی طلب کرو. تو یہ اس میں یہ کلینی جو تھے رافضی تھے وہ، لیکن وہ غالی نہیں تھے، وہ تفویضی نہیں تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ابن قولوی اسی طرح، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح. تو ان کے کتب میں یہ روایات بہت زیادہ ہیں. جی سر. نہیں یہ تو انہوں نے کہا نا، مطلب اہل بیت نے بھی کہا ہمیں ڈائریکٹ پکارا کرو. بھائی بالکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ روایت. ایک منٹ، میں آپ کو کچھ روایت دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ آپ انتظار کر، میں کتاب لے کر. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کامل الزیارات. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، کامل الزیارات جو شیعہ علماء کے نزدیک بہت ہی، یعنی اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ اس کے مصنف جو ہیں یہ غالی بھی نہیں ہے، تفویضی بھی نہیں ہے. ان کے جو جمہور شیعہ کا عقیدہ ہے وہی ہے، اور نہایت ہی ثقہ ہیں، اور کتاب بھی نہایت ہی معتبر، جیسے کافی معتبر، اصول کافی معتبر ہے، اس سے بھی زیادہ معتبر کتاب ہے. اچھا، کتاب کامل الزیارات تالیف شیخنا ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی القمی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ ستارہ پبلشر قم میں چھپی ہے. اوکے، یہاں پر باب نمبر 48 میں کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، کس حالت میں جو انسان زیارت جاتا ہے کربلا امام حسین علیہ السلام، اس کی حالت کیسے ہونی چاہیے. یہاں پہ کئی روایت لے کے آیا ہے. اس میں حدیث نمبر 4 جو ہے ملاحظہ فرمائیے، وہ یہ صفحہ نمبر ہے 252، حدیث نمبر 4. سند کے ساتھ، سند پیچھے حدیث ہے اس میں، اسی سند کے ساتھ وہ بہاد الاسناد روایت کرتے ہیں. بلی قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکرام، اب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کرام سے فرمایا اذا اردت قبر الحسین. اچھا نہیں، اس سے پہلے والی حدیث ہے، اس سے پہلے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 3 ہے. حضرت امام جعفر نبی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت زیارت الحسین فزره وانت کئیب حزین مکروب. جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو اس حالت میں زیارت کرو کہ بالکل دل شکستہ ہو، حزین ہو، اور بالکل مصیبت زدہ حالت میں ان کی زیارت کرو. اچھا،
شعث مغبر، آپ کے بالوں پہ کنگھی نہ ہو، سر پہ غبار ہو، خاکالود صورت میں، اس صورت میں غم زدہ مصیبت زدہ صورت میں ان کی زیارت کرو۔ جائع عطشان، آپ کے پیٹ کھانے سے برا نہ ہو، بھوک کی حالت میں، پیاس پانی بھی زیادہ نہ پیو، پیاس کی حالت میں ان کی زیارت کرو سلام اللہ علیہ۔ فإن الحسین، کیونکہ امام حسین علیہ السلام قتل، شہید ہو گئے تھے، حزینا مکروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا، کہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جب وہ بہت ہی حزین تھے، مصیبت زدہ تھے، بالوں پہ کنگھی نہیں تھا، بالوں پہ سر پہ ان پہ غبار تھا، خاک تھا سلام اللہ علیہ، پیٹ میں بھوک تھی اور لبوں پہ پیاس تھا، اسی حالت میں تم بھی ان کی زیارت کرو۔ وسلہ الحوائج، اور امام حسین علیہ السلام سے حاجت طلب کرو، وانصرف عنہ، اور ان سے پھر زیارت کر کے پھر واپس چلے جاؤ، ولا تتخذہ وطنا، وہاں پہ کربلا کو اپنا موطن نہ بنانا، وہاں پہ سکونت نہیں کرنا، وہاں زیارت کرو، وہاں سے نکل جاؤ۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ واضح ہے اس میں کہ امام حسین علیہ السلام سے حاجت مانگو، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام سے مانگنے کا تو نہیں نبازی ہوا او بھائی، وصلہ الحوائج، امام حسین علیہ، کسی اور کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ نکل آتا ہوں، جو لوگ عربی جانتے ہیں نا وہ اللہ سے مانگنے بتا کا دینا، ذکر کہیں، نہیں اللہ سے دعا کرو، حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جاؤ، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر، امام حسین علیہ السلام کی فزر ہو، اس کی زیارت کرو، جب حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، فزر ہو، اس کی زیارت کرو، وانت کئیب حزین الی آخرہ، وصلہ الحوائج، اور اس سے اپنی حوائج مانگو، امام حسین علیہ السلام سے اپنی حوائج مانگو۔ اچھا، کہاں کیا بھلی ایک اور بھائی روایت آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس طرح روایت بہت زیادہ ہمارے مختلف کتبوں میں۔ اچھا، یہاں پر باب نمبر 79 میں، یہ باب نمبر 79 ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 393، یہ حدیث نمبر 23 ہے، زیارت اخرى، امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت کرنے کی ایک کیفیت، بہت مفصل، بہت طویل ہے، کئی صفحات پہ مشتمل ہے۔ تو یہاں پر یہ صفحہ نمبر 393 سے شروع ہوتی ہے، آگے جا کر بہت صفحات کے بعد صفحہ نمبر 411 میں، اس میں بہت سارے دعائیں ہیں، بہت سارے آداب ہیں زیارت کے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 411 میں اسی زیارت کے ضمن میں ہے، ثم کبر 35 مرہ، بلی 35 دفعہ تکبیر کرو اور اپنے ہاتھ اوپر کرو، اس طرح دعا کرو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح، فکن لی یا سیدی سکنا و شفیعا، اے میرے سید، میرے لیے باعث سکونت اور میرے شفیع آپ بنے، آپ میرے لیے مجھے باعث سکونت، میری پناہ رہیں، سکونت نہیں یعنی میرے باعث سکون اور میری شفیع بن جائیں، وکن بھی رحیمہ، اور مجھ سے آپ مجھ پہ مہربان بن جائیں، وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعت الا لمن ارتضى، اور اس دن آپ میرے پناہ بن جائیں جس دن میرا کوئی پناہ نہیں ہے، یوم لا تنفع شفاعت الشافعین، اس دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی، آپ شفاعت کریں میرے، ویوم یقول اہل الضلالہ، اس دن جب گمراہ لوگ کہیں گے، ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، فکن یومئذ فی مقامی بین یدی ربی لی منقذا، اس دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو آپ مجھے وہاں آپ مجھے نجات دیں، آپ میرے منقذ بنیں، مجھے نجات دیں اس دن۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس طرح کہو، فقد عظم جرمی اذا ارتعدت فرائسی، میں بہت گناہ کار ہوں، اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میرے رگیں جو ہیں، میرے گردن کی رگیں جو ہیں وہ لرزنا شروع ہو جاتی ہیں، وأخذ بسمعي وأنا منكس رأسي بما قدمت من سوء عملي، میرے کان کام نہیں کرتے اور میرا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے جب مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، بلی وأنا عار كما ولدتني أمي، اس دن روز قیامت میں بالکل برہنہ ہوں گا جیسے میرے والدہ نے مجھے دنیا میں لایا تھا، وربی يسألني
اللہ اس وقت مجھ سے سوال کرے گا فَكُنْ لِي يَوْمَئِذٍ شَافِعًا وَمُنْقِذًا، اس دن تو مجھے پناہ دے اور اس دن تو مجھے نجات دے. فَقَدْ أَعْدَدْتُكَ، میں أَعْدَدْتُكَ الْيَوْمِ حاجتی، میں ہمیشہ حاجتوں کے لیے، میں نے میرا سرمایہ آپ ہیں، جب بھی مجھے حاجت ہو میرا امید آپ پر ہے. وَيَوْمَ فَقْرِ وَفَاقَتِي، اور جب میں فقیر ہوتا ہوں، میری حاجت ہوتی ہے، اور جب مجھے فاقہ ہوتا ہے تو مجھے آپ کی امید ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے روایت تو بہت ہے ہمارے پاس. ایک اور روایت دکھاؤں، یہ کتاب ہے المزار الکبیر لابن المشہدی. ملاحظہ فرمائی یہاں پہ اعمال رجب میں، رجب کے اعمال میں جو زیارتیں ہیں ماہ رجب میں، صفحہ نمبر 200 میں شروع ہو جاتے ہیں. صفحہ نمبر 205 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ماہ رجب میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ زیارت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس طرح زیارت کرو. ان میں یہ الفاظ ہے اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی، میں شہادت دیتا ہوں کہ تو میری بات سنتا ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے. کن لی الی اللہ شفیعا، اللہ کے سامنے میری شفاعت کر. ومن النار مجیرا، اور مجھے آتش جہنم سے بچا دے. وعلی الدہر ظہیرا، اور پورے زندگی تو میرا مددگار رہا ہے. ظہیر بولتے ہیں مدد دینے والے کو، نجات دینے والے کو. پوری زمانے کے مقابلے میں تو میرا مددگار بن. ٹھیک ہے نا. پھر دعا ہے یا پھر قبر پہ جھک جاؤ اور اس طرح دعا کرو، یا حجت اللہ، یا ولی اللہ، یا باب حتت اللہ، ولیک وزائرک واللائذ بقبرک. اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے حجت، اے باب حتہ، تیرا دوست اور تمہارا شیعہ اور تیرے قبر پہ پناہ لینے والا تیرے پاس آیا. والنازل بفنائک، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں. والمنیخ رحلہ فی جوارک، میں نے تیرے جوار میں نے اپنی سامان سفر وہاں پہ اتارا ہے. اسألک ان تشفع الی اللہ فی قضاء حاجتی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے قضاء حاجت کے لیے اللہ سے شفاعت کر. وانجح طلبتی، اور تو میری طلب کو تو عطا کر، میری طلب کو تو عطا کر. فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں. اوکے، اس طرح بہت زیادہ. اچھا مزید بولیں، کوئی اور سوال ہے؟ اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی جانتا تو نہیں، میں نہیں ہوں بھائی صاحب کو، لیکن انہوں نے مجھے ای میل پہ نا آپ کے لیے سوال بھیجا تھا، بلکہ جو ہماری ای میل کی لسٹ چل رہی ہے اس میں ان کو بھی ایڈ کروا دی ہے. تو واللہ عالم وہ کون صاحب ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو آپ نے بھیجنا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب خلافت راشدہ کے منکر ہیں، تو ان کو قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں. اچھا، تو قرآن کی دلیل انہوں نے دی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55، اور اس میں انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں 7 شرح نہج البلاغہ میسم البحرانی کا یا بحرینی ہے، اور اس کے علاوہ دیا تفسیر صافی کا اور تفسیر مجمع البحرین کا. انہوں نے کہا جی یہ خلافت راشدہ پہ قرآن کی واضح نص ہے سورۃ النور کی آیت 55، ورنہ پھر بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ وعدے کرتا ہے. سورہ نور کون سا آیا ہے؟ آیت 55 جس میں اللہ نے 2 ٹوک وعدے کیے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم. وہ آپ اسی آیت پہ میرا مناظرہ ہوا تھا نا چانڈیوں سے، وہ اس پہ آپ دیکھ لیں، چانڈیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا تھا وہاں پر کافی تفصیل سے، 1-2 گھنٹے اس ہو چکا آپ کا. ہاں بالکل، اس میں دیکھ لیں. اس میں ابو بکر عمر سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بلکہ اس آیا میں بہت ساری باتیں ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس میں جماعت مخالفین کے اپنے بہت سارے کلمات ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ پورے زمین کا خلیفہ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پوری زمین کا جو خلافت ہے یہ ابو بکر عمر کو نہیں ملی ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں، بلکہ میں وہ دکھا دوں آپ کو، متعدد احادیث میں اختصار کے ساتھ آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اختصار کے ساتھ چلیں، اگر آپ اس پہ بات کر چکے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیں گے ہم تفصیل سے. میں 1-2 حدیث بس آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اوکے، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں، روایت دکھا دوں کہ یہ پہلی بات ہے کہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے. پوری زمین کی خلافت ان کو نہیں ملی.
پھر یہ بات ہے کہ کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے اللہ نے آپ سے پہلے والے لوگوں کو خلافت دیا تھا. پہلے والے لوگوں کو خلیفہ کون تھا؟ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، نص سے ملی ہے. کما اسی طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو دیا. یہ جو ہے ابو بکر عمر کو نص سے خلافت تو نہیں ملی ہے. اچھا، یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی خلافت ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کی خدمت میں ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری زمین پہ اسلام کی حکومت ہوگی. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، جزء نمبر 39 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 236 ہے، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے، حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح. اچھا، مقداد نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. زمین پر نہ مٹی کا کوئی گھر رہے گا اور نہ اون کا. پرانے زمانے میں عرب جو گھر بناتے تھے نا، کمرے بناتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ درخت کے پتے لگاتے تھے اور درخت کی دیوار جو ہوتی تھی، بہت سارے لوگ جو کم پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، وہ درخت کے جو شاخیں ہوتے ہیں وہ لگاتے تھے، اور اس پر اون کا جو ہوتا ہے اس پہ چادر چڑھاتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی گھر مٹی کا نہ ہو اور اون کا گھر نہ ہو، چمڑے کا گھر نہ ہو، الا ادخلہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ یا چاہے تلوار کے ذریعے، ذلت کے ساتھ وہاں پہ اسلام ضرور ہوگا. اما يعزهم الله من اهله او يذلهم فيدينون لها. یا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہو جائے عزت کے ساتھ، یا کہ نہیں وہ ذلت کے ساتھ اس کو مسلمان ہونا پڑے. تو اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں. تو اور آیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ اس کو سب ادیان پر اس کی دین پیروز ہو جائے. ابھی تو نہ ابو بکر کے زمانے میں سب ادیان کو شکست ملی ہے، نہ عمر کے زمانے ابھی تک پیش نہیں آیا، یہ آگے جا کر ہوگا انشاءاللہ، امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہوگا. تو یہ اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ایسا چیز ہوگا. اوکے